बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मज़ा आपको बहुत आया होगा वज़ीर आज़म ने जो हिकमत के मोती बखेरे हैं अपने कौम से ख़िताब के दौरान, और उस ख़िताब के दौरान झूठो झूठ चिता ली। मैं से शुरू, मैं पे ख़त्म। मुझसे ज़्यादा मगरब को कोई नहीं जानता। मैं बहुत रहा हूँ मगरब में, मुझे पता है मगरब वाले क्या करते हैं। यहाँ से उनकी बातें शुरू हुई और यहाँ पर आके ख़त्म हो गई। जस्टिफिकेशन उनके पास कोई नहीं थी। और फिर ये कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का होता है, पुलिस का वज़ीर आज़म नहीं होता। मेरी हुकूमत, मेरी हुकूमत, मेरी हुकूमत क्या होती है? अवाम की हुकूमत होती है। वो वोट अगर कि मतलब ये कि वैसे तो कि अगर अवाम के वोटों के ज़रिए आए होंगे तो अवाम की हुकूमत होती है। अगर वोटों के ज़रिए ना आए हों तो फिर ये ज़ाहिर है कि इसी तरह की बातें मुँह से निकलती हैं कि मेरी हुकूमत या मेरी हुकूमत किसी और की हुकूमत, जो भी है। तो जो उन्होंने गुफ्तगू के दौरान जो जुल्म वाली बात की वो ये थी कि पुलिस वाले शहदा जो बिल्कुल वो हमारा मतलब सरमाया थे, हम जितनी तकलीफ़ उनके मरने की है, उनके शहीद होने की है, बहुत है। और मुझे तो मैंने कल भी आपको बताया था कि वो वीडियो नहीं भूलती, वो जो एक एएसआई के बेटा कब्र के ऊपर बैठ के अपने बाप को जिस तरह से आवाज़ें दे रहा है। हम तो कहते हैं जुल्म दो तरफा था, और ये जुल्म करवाने वाला कौन था। और मैंने लगता है कि इमरान खान साहब को नहीं पता कि ये क्या हो गया है उनके साथ। आज उनकी जो तकरीर मैंने सुनी, आपने भी सुनी होगी। उस तकरीर में पहली बात ये कि उन्होंने जो नुकसानात का जिक्र किया है वो सिर्फ और सिर्फ एक तरफा किया है। क्या जो टीएलपी के लोग पुलिस के हाथों मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, या जो भी आप उनको कहना चाहें, मेरा तो ख्याल है कि दो तरफा जुल्म था। अगर पुलिस वाले शहीद हुए हैं तो जुल्म, अगर पीटीआई वाले टीएलपी वाले मारे गए हैं तो जुल्म, शहीद हुए हैं तो जुल्म। लेकिन इमरान खान साहब ने 4 पुलिस वालों के शहीद होने का जिक्र किया, 40 पुलिस वाली गाड़ियों को आग लग गई, ये वो फलां फलां फलां। और जो आपके हाथों जुल्म हुआ है, रियासत ने जो अंधी ताकत इस्तेमाल की है बातचीत की बजाय, झूठ बोल रहे हैं ये कि जी कि मेरे वो क्या कहते हैं कि जी कि मुज़ाकरात हमारे जारी थे। कहाँ पे हो रहे थे मुज़ाकरात? मुज़ाकरात आखिरी टाइम पे हो रहे थे और वहाँ पे भी चकमा दिया गया। सईद चौधरी साहब की ये खबर है कि ये जो हैं क्या उनका नाम है, औरिया मकबूल जान साहब, उनके घर पर जो नूरुल हक कादरी साहब, उनको बुलाया गया था और वो रास्ते में थे, और बल्कि वो चकमा करवा गए थे कि वो पहुंचे नहीं वहाँ पर, क्योंकि उनको रोक दिया गया था कि इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करने। और साथ जो है साद रिजवी साहब, वो वहाँ पे बैठे उनका इंतज़ार करते रहे। और फिर जब उन्होंने देखा कि यार ये तो हमें ना लटकाए जा रहे हैं, लटकाए जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैंने तो जनाजा पढ़ाना है। वो रहीम स्टोर वाले जो साहब फौत हुए हैं उनका, वो रास्ते में थे, नमाज जनाजा पढ़ाने जा रहे थे, तो आपने उनको उठा लिया 8 दिन 10 दिन पहले। और वज़ीर आज़म साहब बैठ के कह रहे हैं हमारे मुज़ाकरात जारी थे, ये है वो है। तीसरा झूठ ये, और फिर जो क्लासिकल झूठ, इंटरनेशनल झूठ बोला, वो मैं आपको बता दूंगा, सिर्फ दुश्मनों को लपेटने के लिए, अपने मुखालफिन को लपेटने के लिए। वो मैं आपको आगे बताता हूँ। पॉइंट इसमें यह है कि जो टीएलपी के साथ कोई मुज़ाकरात जारी नहीं थे, और उन्होंने आके एक दिन पहले जो कहा कि जी कि ये हमारे मुतालबात हैं, अभी तक इन्होंने कोई इस तरह का काम नहीं किया। ये उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, या एक जो वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया साद रिजवी ने, कि जिसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया, उससे अगले दिन गिरफ्तार किया गया। वो ये कह रहे थे कि कोई राब्ता नहीं हमारे साथ, कोई जो मुआहदा है उसमें कोई हिलजुल नहीं है, और ये हुकूमत को मुबावर करवा देना चाहते हैं कि इस मुआहदे पर अगर अमल ना हुआ तो 20 तारीख को हम लॉन्ग मार्च के लिए निकल खड़े होंगे। इमरान खान साहब को के तो जो लूज हुआ था ना, स्टमक लूज हुआ था, उसमें तो इनको याद ही नहीं था कि ये वाला भी जो है वो स्यापा मैंने कोई सेड़ा हुआ है। वो तो पीडीएम आ रही है, पीडीएम जा रही है, हाँ हाँ पीडीएम टूट गई है, वो तो इन चक्रों में थे। और वज़ीर आज़म के पास, और बताएं, आप मुझे बताएं कि वज़ीर आज़म साहब के पास याद करके बताएं कि इन पिछले कुछ 20 सितंबर से ऑन वर्ड उन्होंने क्या कोई ढंग का काम किया है? कोई एक तामीराती काम, जिसको पॉजिटिव कहते हैं, तामीरात से मुराद है पॉजिटिव काम। सिर्फ बैठ के तर्जमानों के इजलास, के तर्जमान जो हैं वो कबीना से ज्यादा तर्जमानों के इजलास। वजीरों को उतना टाइम नहीं जितना तर्जमानों को देना है। तर्जमानों के इजलास का मतलब ये है कि दुश्मनों के ऊपर बमबारी रखें। ये वो जो है पीडीएम वाले, वो जो तहरीक जो उन्होंने शुरू की है, मेरी जान को आए हमें, इनको किसी तरह इनको मलूम ठहराएं, इनके ऊपर कोई संगबारी करें, कोई गोलाबारी करें।
تو یہ ان کی ساری حکومت کی کارکردگی ہے. وہاں پر ٹی ایل پی سے کب ہوئے مذاکرات؟ جھوٹ بولا وزیر اعظم نے پوری قوم کے سامنے اور دیدہ دلیری کے ساتھ. کوئی ایک ثبوت بتا دیں. یہ خبر سعید چوئی صاحب نے بریک کی اور یہ مختلف جگہ سے پھر اس کو کا کاؤنٹر چیک بھی ہو چکا ہے کہ دھوکہ دے کے گرفتار کیا ہے ان کو. اور صرف یہ کہ جب انہوں نے تنبیہ کی کہ پائن تسی اے تک کچھ قانون سازی کے لیے جو آپ نے معاہدہ کیا تھا کوئی اس میں پیش رفت نہیں کی، اور اگر یہ 20 تاریخ تک نہ ہوا تو ہم جو ہے وہ لانگ مارچ کے لیے نکل پڑیں گے. اس کے بعد آپ نے گرفتار کیا دھوکے سے. دوسری بات یہ کہ پھر جھوٹ ایک اور وہ یہ اچھا نہیں وہ جھوٹ میں بعد میں بتاؤں گا. پہلے یہ کہ ہم نے اپنے منہ سے مانا کہ وہ جی کہ یہ چاہتے تھے کہ وہ نکالا جائے فرانس کا سفیر، تو ہم نے جناب وہ اس کا پھر ہم نے رکھا کہ پارلیمنٹ میں لے کے جاتے ہیں، وہاں پر دیکھتے ہیں. لیکن ہمیں پتہ چلا یہ تو اندر سے کارروائی بھی کر رہے ہیں. آپ جھوٹ بول رہے ہیں وزیر اعظم صاحب. یہ اگر کوئی کسی کمیٹی میں آپ نے یہ والی بات رکھی، پارلیمان کے اندر اگر آپ نے یہ معاملہ لے کے جانا ہے کوئی کس بل کی صورت میں یا کسی قرارداد کی صورت میں، کوئی جو وہ ہوتی ہیں پارلیمانی کوئی متعلقہ کمیٹی میں یہ معاملہ زیر بحث آیا، یہ کسی کو آپ نے جو اس کمیٹی کے اپوزیشن کے لوگ بھی ممبر ہوتے ہیں وہاں پر ان کے نوٹس میں آئی بات نہیں آئی. آپ سوئے ہوئے تھے، آپ پی ڈی ایم کی ٹرک کی بتی کے پیچھے دوڑ رہے تھے، تو ایک دم سے آپ نے کاروائی کی. اور اب جب آپ کے ہاتھ پاؤں پھولے ہیں تو اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. سوال تو آپ سے یہ بنتا ہے اور جواب بھی آج آپ کو قوم کو دے دینا چاہیے تھا کہ آپ نے جب اب آپ سمجھا رہے ہیں کہ فرانس کے ساتھ جو ہم نے سفیر نکالنے کا معاہدہ کیا ہے، یا اگر ہم سفیر کو نکال دیں تو یہ قیامت آ جائے گی وہ قیامت آ جائے گی. تانوں پہلے نہیں سی پتا؟ یہ جب آپ معاہدہ کر رہے تھے تو تب آپ کو نہیں پتا تھا؟ تب کیوں کیا؟ مطلب تب آپ نے غلط کام کیا. اگر غلط کام ہو گیا تھا آپ کی حکومت سے، معافی مانگ لیتے. کہتے ٹی ایل پی کو کہ پائن یہ کام نہیں ہو سکتا، قوم کو بتاتے کہ یہ معاہدہ میرے وزیروں نے غلط کیا، میں ان وزیروں کو فائر کر رہا ہوں اپنی کیبنٹ سے. فائر کرتے وہ جو جس کمشنر نے معاہدہ پر دستخط تھے اس کمشنر کو فائر کرتے آپ. تو پھر بات سمجھ آتی ہے جب آپ ایک غلط معاہدہ کر رہے ہیں اور پھر اوپر سے عذر گناہ بدترز گناہ والی مثال کہ پھر اوپر سے آ کے آپ ایک بدعہدی کی آپ نے کہ جی کہ وہ پہلے معاہدہ کیا اور پھر اس معاہدے پہ عمل نہیں کیا، اور اس کے معاہدے کے اوپر جو لوگ مطالبہ کر رہے تھے کہ اس پر عمل کریں ان کو آپ نے طاقت کے بل بوتے پر ان کو بچھا کے رکھ دیا، ان کے بندے مار دیے، مطلب جلاؤ گراؤ جو بن سکا آپ سے آپ نے اندھی طاقت استعمال کی ریاست کی. لیکن اب اس کو بیٹھ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو پھر وہ معاہدہ ہو کیسے گیا؟ مطلب یہ کہ آپ نے غلطی کی تھی. اگر غلطی کی تھی تو پھر اس کی معافی ہوتی ہے، تو غلطی کی تو معافی مانگی جاتی ہے، زور زبردستی نہیں کی جاتی. یہ ایک غلطی تھی، غلطی ہے، آپ کو اس پر معافی مانگنی چاہیے. جس وزیر نے اس معاہدے کے اوپر دستخط کیے تھے ان کو فائر کریں. یہ رام کہانی نہ سنائیں کہ جی کہ وہ یورپی یونین اگر نکال دیا فرانس کے سفیر کو تو یورپی یونین والوں کی پابندی لگ جائے گی. معیشت جو ہماری اٹھ رہی ہے، اور کیڑی معیشت اٹھ رہی ہے؟ کہاں پہ اٹھ رہی ہے؟ وہ کون سے ٹھیکے مل گئے ہیں آپ کو، اور کون سی جو ہے وہ روپیہ جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ ڈالر کے برابر پہنچ گئی ہے؟ کتنی جھوٹ پہ جھوٹ. لوگ نوکریوں سے فارغ ہو رہے ہیں. نوکریاں میری ہیں، کیڑی بھوا نو نوکری دیتی جناب؟ کدی بھوا نو دیتی نوکری بتائیں؟ یا کس کے بال بچے کو نوکری دی آپ نے؟ نہیں، جھوٹ. اور پھر سب سے بڑا جھوٹ کہ جی 1988 میں سلمان رشدی نے کتاب لکھی، اس وقت وزیر اعظم. 1988 تو میں بتا رہا ہوں، یہ جو صحیح ڈیٹ ہے 1990 میں، بڑا سوچ کے 1989 میں نہیں 1990 میں کتاب لکھی گئی. 1988 کتاب لکھی سی سر مولانا کوثر نیازی اور جو تھے اپنا قاضی حسین احمد صاحب، اس طرح کے لوگوں نے احتجاج کیا تھا اسلام آباد میں. پھر وہاں پر جو قتل و غارت ہوئی، جو طاقت کا استعمال ہوا، غلط ہوا، ٹھیک ہے مانتے ہیں. لیکن نواز شریف نہیں تھا وزیر اعظم، اور کسی نے کچھ نہیں کیا. خمینی نے سلمان رشدی کی ہیڈ منی رکھ دی تھی، وہ اس کے سر کی قیمت رکھ دی تھی. مظاہرے ہوئے مصر سے لے کے پورے عالم اسلام میں مظاہرے ہوئے. یہ صرف پاکستان میں ہوتے ہیں. اور بھائن کتنے رہندے ہو تسی یار؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کس کو الو بنا رہے ہیں؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اور تو معیشت بہت ترقی کر رہی ہے. پتہ نہیں کیڑی معیشت ترقی کر رہی ہے. لوگ بچوں کو زہر دے کے خود زہر کھا رہے ہیں.
لوگ اپنی معذور بچوں کے، ایک باپ نے لاہور میں اپنی 2 معذور بیٹیوں کی گردن پر چھری چلائی اور بعد میں خود بھی خودکشی کر لی، کیونکہ میں بوڑھا ہو گیا، میں روٹی نہیں کھلا سکتا ان کو، میرے بعد ان کا کیا بنے گا۔ تو آپ کے دور میں جناب ظلم ہو رہے ہیں، اکانومی بیٹھ چکی ہے، آگ لگ چکی ہے پاکستان کی اکانومی کو، اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ آپ بیٹھ کے نوید سنا رہے ہیں کہ جناب وہ معیشت اٹھ رہی ہے۔ اگر ہم نے فرانس کا، میں نہیں کہتا فرانس کا سفیر نکالیں، کوئی بھی نہیں آپ سے کہہ رہا فرانس کا سفیر نکالے، یہ ٹی ایل پی کا مطالبہ ہے، اس سے جا کے بات کریں، اور پھر وہ کہیں کہ یہ معاہدہ جو غلط ہوا تھا میں نے فائر کر دیا ان لوگوں کو، وہ میری حکومت کا حصہ نہیں ہے، اور جس نے، میں معافی مانگتا ہوں اس بنیاد پر جو ایک غلط فیصلہ مجھ سے ہو گیا تھا، لیکن اتنا جگرا نہیں آپ کا، سچ بول نہیں سکتے۔ اور جی کہ نواز شریف نے وہ کون سی تقریریں کی تھی، نواز شریف تو وزیر اعظم ہی نہیں سی یار، مطلب یہ۔ اچھا پھر ایک اور جھوٹ سن لیں کہ جی مولانا فضل الرحمان کا صاحب کا تو مسئلہ ہے کہ وہ ٹی ایل پی کی اس موو کے اندر اگر اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے تو وہ تو سیاسی سے زیادہ دینی جماعت ان کا تشخص ہی وہ ہے، تو وہ تو رہ جائیں گے پیچھے، یہ ان کی سیاسی مجبوری ہے۔ نواز شریف کی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جو ہے یعنی جماعت، یا آصف علی زرداری کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی، وہ تو بیہیو کر رہے ہیں، میں نے ابھی پچھلی ویڈیو میں آپ کے ویلاگ میں آپ ذکر کیا اتفاقاً کہ وہ آپ ان پر الزام دھر رہے ہیں کہ نواز شریف بھی ساتھ مل گیا ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، یہ ٹی ایل پی والوں کے ساتھ۔ پہلی بات یہ کہ کیوں نہ ملے، دوسری بات یہ کہ وہ ملا نہیں ہے۔ نواز مسلم لیگ نون اور جو پیپلز پارٹی ہے وہ ایک فاصلے پہ کھڑی ہے، وہ جو بغیرتیاں جو پاکستان کی سیاست میں آپ کر چکے ہیں، جو نمونے آپ پیش کر چکے ہیں، وہ پارٹیاں دونوں نہیں کر رہی، وہ بیہیو کر رہی ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی قوتوں کو کون کھلاتا ہے، کن کے کہنے پر یہ قوتیں باہر آتی ہیں، اور پھر وہ کون ہے جو ڈھول بجاتا ہے اور پھر سارے ناچتے ہیں، ان کو پتہ ہے۔ اور نواز شریف نے کہا، کئی دفعہ کہا کہ میں عمران خان کی بھی حکومت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے نہیں گراؤں گا۔ تو آپ خبر لیں کہ آپ کی حکومت کے خلاف کر کون رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے۔ آپ انے سے جاکے اکو جے استغفر اللہ، مطلب حال ہی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ کہ نواز شریف نے کتنے فورموں پہ یہ والی بات کی، یہ والی بات کی، آپ بیسیکلی دیتے ہیں لوگوں کو کاکے، مطلب وہ جھوٹی تسلیاں، ٹرک کی بتی پیچھے لگانے والی حرکتیں کرتے ہیں آپ، اور ان حرکتوں پر اور آپ کی ان باتوں پر کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ نے اپنی پولیٹیکل گورنمنٹ کے جو ڈیتھ وارنٹ ہیں ان پر اپنے ہاتھوں سے دستخط کیے ہیں، یہ والا معاہدہ جو ہے اس سے بٹرے کر کے اور اپنی طاقت استعمال کر کے، ریاست کی طاقت استعمال کر کے، اب آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اس کے کہ جناب کہ کوئی واپسی کا راستہ تلاش کریں، پرامن واپسی کا راستہ، ایسا راستہ کہ آپ کی جان بھی سلامت رہے اور آپ کیا امن سے رہیں آپ۔ اور یہ یقین ہے مجھے کہ آپ جب بھی حکومت سے باہر جائیں گے تو آپ پاکستان میں نہیں رہیں گے، آپ جیسا بزدل آدمی، وہ جو دیواریں پھلانگ کے بھاگنے والا آدمی کہ پولیس دی ریٹ پہ ہی کدھا ٹپ کے دوڑ گئی، یہ تو جگرا ہے، تو آپ پاکستان نہیں رہیں گے حضور۔ آپ نے جمائمہ خان صاحب کی خالد صاحبہ کے پاس ہی جانا ہے اور آپ نے لندن میں رہنا ہے۔ تو اس قوم کو مزید بیوقوف نہ بنائیں۔ یہ اگر آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے کہ خون خرابے کی طرف نہ جائیں، اور یہ جو سیاست کے اندر جو ٹمپریچر بڑھ رہا ہے، اس ٹمپریچر کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے آپ میں، یہ آج اپنی تقریر میں یہ ثابت کر دیا ہے۔ تو نہ آپ کے پاس تدبر ہے نہ حکمت ہے، آپ کا دامن نہ تدبر سے بھی خالی، حکمت سے بھی خالی، بصیرت نام کی تو چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ تو آپ بیسیکلی وہ مشٹنڈوں کی حکومت چلا رہے ہیں، اور میں مطلب چلیں میں اس پہ اور زیادہ کیا بات کروں۔ تو آپ جو ہمارے ویورز ہیں وہ میرا خیال ہے کہ ان کو سمجھ لگ رہی ہوگی کہ یہ اس قوم کے اوپر کس نے اور کس طرح سے ایک نااہل شخص کو مسلط کیا ہے، جو ایک چھوٹا سا معاملہ جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ پہلے غلط معاہدہ اور پھر اس غلط معاہدے کے اوپر جو ہے وہ بضد ہونا۔ تو عمران خان صاحب کے لیے میرے پاس تو جو ہے وہ کوئی خیر کا کلمہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس کرنے والا کوئی خیر کا کام ہے نہیں۔ تو جو آپ بوئیں گے وہ آپ کاٹیں گے، اور جو کچھ آپ نے بویا تھا وہ کچھ آپ کاٹ رہے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو، وہ میرا خیال میں پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا، آپ نے وہ لوگوں کو جو تھا وہ ہر طرح کا الزام دیا، ختم نبوت کا چور کہا۔ آپ پہ الزام ہے کہ آپ خود اسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے لوگوں پر الزام لگایا کہ جی کہ یہ
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के जो अमीन नहीं हैं। आप पर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों को बचा रहे हैं। मतलब वो जो कल को आप जिनके इल्ज़ामात के ऊपर आप थरकते थे जब नवाज शरीफ पे लगते थे, अब वही कुव्वतें, वही मजहबी तंजीमें आप पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, वो आपको यहूदियों का एजेंट कह रही हैं। तो इसको मकाफात अमल भी कहते हैं, अगर किसी को समझ आए तो। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।